बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी वसरी तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है आपके सवालात मुफ्तियान कराम के सामने हम रखते हैं रोज़ाना और उनके जवाबात आप तक पहुँचते हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। और आज भी आपके बहुत सारे सवालात शामिल होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ और उनके बहुत सारे जवाबात आप तक पहुँचाए जाएंगे। नाज़रीन कराम, अगर आप हमारे साथ अपने सवालात शेयर करना चाहते हैं, हमेशा की तरह बहुत आसान सा तरीका है, उस तरीके को फॉलो करेंगे और आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएंगे। बाज़ाब्ता तौर पर फेसबुक पर जाकर आप JTR मीडिया हाउस के पेज को सर्च करेंगे सर्च इंजन में, और उस पेज को सर्च करने के बाद लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद उसको आज की जो लाइव ट्रांसमिशन उसी पेज पर जारी है उसका हिस्सा बनकर कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर कर देंगे, जवाब का इंतज़ार फरमाएंगे। और नाज़रीन कराम, एक दरख्वास्त आपसे और इब्तिदा में करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी आप ट्रांसमिशन में अपना सवाल भेजते हैं तो लाजमी होता है कि आप आखिर तक और अगले दिन भी पूरी ट्रांसमिशन में शरीक रहें, ताकि आपके सवाल का जो जवाब है वो आप तक पहुंच पाए और आप उसको खुद सुन पाएँ। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं, 2-3 दिन के बाद वो आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और वो उनको उनके सवाल का जवाब पहले हो चुका होता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि जवाब नहीं हुआ, तो इस तरह से फिर नाराज़गी, मायूसी और दीगर चीज़ें जन्म लेती हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि जब आप सवाल लिख दें तो फिर जुड़े रहें ट्रांसमिशन के साथ। किसी भी वक्त आपका सवाल शामिल हो सकता है, मुमकिन है आपके सवाल उसी वक्त शामिल कर लिए जाए या फिर आपके सवाल को तहकीक के लिए एक दिन तक रोका जाए और अगले दिन उसको शामिल किया जाए। आगाज़ करने से कबल आज की नशिस्त के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ आपकी खिदमत में ज़रूरी समझता हूँ। कल की तरह मौजूद है हमारे साथ मुफ्ती आबिद शाह साहब, सीनियर मुफ्ती होने के साथ साथ सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद के 3 साल तखस्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के, और हलाल फूड माहिर हैं और हलाल फूड के हवाले से आपकी कई खिदमात हैं, मंज़र आम पर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती इमरान मजीद साहब, सीनियर मुफ्ती होने के साथ साथ सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और साथ ही साथ आप माहिर मुआशियात हैं। IB कराची से आपने MS कर रखा है इकनॉमिक्स के अंदर, और मुआशियात के जो मसाइल हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। आज का पहला सवाल मुफ्ती आबिद शाह साहब की खिदमत में है, मोहम्मद महद साहब का लाहौर से। मुफ्ती साहब वो ये पूछते हैं, एक आदमी लोगों की कमेटी डालता है, लेकिन ये सवाल कल हो चुका है, मेरे ख्याल में इसका जवाब रिपीट हुआ है। मोहम्मद इम्तियाज़ साहब इंडिया से, उनका ये सवाल है, एक शख्स गाड़ियाँ किराए पर देता है और कभी कभी मंदिरों के लिए भी वो किराए पर देता है, क्या ऐसा करना जायज़ है और इस तरह करने से उसकी आमदनी हलाल होगी या हराम होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से एक शरई उसूल पहले मैं आम उसूल ज़िक्र कर दूं, और वो उसूल ये है कि अगर किसी नाजायज़ काम के लिए किसी को गाड़ी ज़रूरत हो और किराए पर देने वाले शख्स को ये मालूम हो कि ये गाड़ी लेकर उससे कोई नाजायज़ काम करेगा, तो ऐसी सूरत में उसके लिए उस शख्स को गाड़ी किराए पर देना ये उसके ख़िलाफ़ है, यानी ये शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि ये गुनाह के काम में तावन है और गुनाह के काम में तावन जो है वो नाजायज़ है। ठीक है। अलबत्ता ये जो सूरत इन्होंने लिखी है कि मंदिर के लिए गाड़ी किराए पर लेते हैं, तो इसमें यह मुतय्यन नहीं है कि वो गुनाह के काम उसमें कोई करेंगे। तो अगर ये मुतय्यन ना हो कि वो उसमें कोई गुनाह का काम करेंगे या इसके इल्म में ना हो, तो मंदिर के लिए गाड़ी किराए पर देना भी जायज़ होगा और इसकी वजह से उसकी आमदन में कोई कराहत नहीं आएगी। अलबत्ता अगर इनको कोई इल्म है कि वो किसी नाजायज़ काम के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसी सूरत में इनके लिए मंदिर वालों को गाड़ी किराए पर देना उस नाजायज़ काम के लिए जायज़ नहीं होगा। नाजायज़ काम के लिए गाड़ी देना जायज़ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। और बिनते सलीम साहब का सवाल है कराची से, TV की लीड का काम करना कैसा है? जी, TV का फ़िलहाल जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर हराम का प्रोग्रामों में, नाजायज़ प्रोग्रामों में होता है, मौसीकी वग़ैरह में होता है। तो बज़ाहिर TV की लीड से इनकी मुराद या तो केबल है कि जो केबल लगाई जाती है, तो उसका इस्तेमाल तो आम तौर पे लोग नाजायज़ कामों में ही करते हैं, तो इसलिए उसकी मुरम्मत का काम करना या उसका काम करना, लीड का लगाना यानी किसी जगह केबल लगाना, ये जायज़ नहीं है और इसकी वजह से आमदन में कराहत होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। और खैरपुर से अबू बकर साहब का सवाल है, क्या नौकरी की वजह से पेंट पहनना जायज़ है या नहीं?
جی، پینٹ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر پینٹ کھلا ڈھلا ہو، اس میں اعضاء کی حکایت نہ ہوتی ہو، تو چاہے نوکری کی مجبوری نہ بھی ہو، اس کا پہننا جائز ہے. اور اگر وہ ایسا چست ہو کہ اس میں اعضاء کی حکایت ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں ایسا پینٹ پہننا جائز نہیں ہوتا، اور نوکری کی مجبوری سے بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ اگر یہ مجبور ہیں کبھی اور ان کو ایسا کام ابھی تک میسر نہیں ہے، تو جب تک ان کو دوسرا کام میسر نہ ہو بدرجہ مجبوری یہ جاری رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب. اور محمد نواز صاحب بٹگرام سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی پیسے کچھ پڑے ہوئے مل جائیں تو کتنی مدت تک اعلان کیا جائے گا اور کتنی مقدار پر اعلان کرنا ضروری ہے صاحب؟ دیکھیے جی، اس حوالے سے شریعت میں کوئی تحدید نہیں ہے. تو شرعاً جس چیز کی تحدید نہ ہو اس کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. یا تو عرف کے ساتھ ہوتا ہے کہ عرف میں جس قدر مقدار کو لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، معمولی نہیں سمجھتے ہیں، تو اس کا اعلان ضروری ہے. اور جتنی مقدار جو ہے وہ معمولی سمجھی جاتی ہے اس کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے. باقی اعلان کتنے دن تک کیا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی دنوں کی تحدید نہیں ہے، بلکہ دار و مدار غالب گمان پر ہے کہ جب تک انسان کو اس بات کا غالب گمان نہ ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں ملے گا، تو اس وقت تک اس پر اعلان کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ صاحب. محمد صاحب کو دبئی سے سوال آ گیا جی، وہ کل والا، اور وہ یہ پوچھتے ہیں، یہ دونوں سوال انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیے ہیں لیکن میں ایک ہی دفعہ دہرا لیتا ہوں. میرے اور میری بیوی کے درمیان اختلافات چل رہے تھے. غصے میں میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ جا ماں کے گھر، ادھر میں آپ کو طلاق کے کاغذات TCS کروا دوں گا. کیا اس سے طلاق واقع ہو گئی؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ میں نے بیوی کو یہ بات بہت پہلے کہی تھی، اس بات کی انہوں نے نہیں تحدید کی کہ کتنا پہلے کہی تھی، کہ اگر آپ خوشی سے ماں کے گھر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ناراض ہو کر جائیں گی تو آپ کو طلاق ہو جائے گی. ابھی میرے ابو نے اسے گھر سے نکال کر ماں کے گھر بھیجا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی اور گھر پر بھی نہیں آ رہی. تو کیا اس سے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ نیز اگر ہو گئی ہے تو کتنی ہوئی ہے، کتنی طلاقیں ہوئی ہیں؟ اگر 2 ہوئی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ نکاح کرے گا؟ کیا کرے گا؟ دیکھیں جی، انہوں نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں. پہلا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ اپنے گھر چلی جا اور میں وہاں تجھے طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا. تو طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا یہ تو مستقبل کا صیغہ ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہوا. لیکن اپنے گھر چلی جا یہ طلاق کے الفاظ میں سے ہے، اور یہ طلاق کے ان الفاظ میں سے ہے کہ جن سے طلاق کے واقع ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. تو اگر یہ الفاظ انہوں نے طلاق کی نیت سے کہے ہیں تو اس سے ایک طلاق بائن ہو گئی ہے. بائن طلاق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دوبارہ بغیر نکاح کے یہ آپس میں نہیں رہ سکتے ہیں. نکاح دوبارہ جو ہے وہ فوری طور پر بھی یہ کر سکتے ہیں، عدت گزر جائے تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو ان الفاظ کا تو یہ حکم ہے کہ اگر ان کی نیت تھی تو طلاق ایک بائن طلاق ہو گئی ہے، دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، آئندہ ان کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. جہاں تک اگلے الفاظ کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے والد کے گھر ناراض ہو کر جاؤ گی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی. تو اس کی قریب ترین جو نظیر فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تسیری مطلقتاً، بلکہ یہی مثال فقہاء نے لکھی ہے کہ اگر تم 5 سال تک اپنے اس میں گئی، گھر گئی یا کسی جگہ گئی تو تسیری مطلقتاً تمہیں طلاق ہو جائے گی. اس کا ترجمہ تقریباً یہی ہے. تو اس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ اس کلام سے تمہارا مقصد طلاق کی قسم اٹھانا تھا، یعنی طلاق کو معلق کرنا تھا یا نہیں. تو اگر اس کی نیت جو ہے وہ طلاق کو معلق کرنا ہو تو ایسی صورت میں پھر اگر وہ ناراض ہو کر جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس کی نیت طلاق کو معلق کرنے کی نہیں تھی تو پھر اس صورت میں اس کلام سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہ انہوں نے 2 مختلف واقعات لکھے ہیں. تو یہ واقعات کب کس ترتیب سے ہوئے ہیں؟ ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں، مختلف اوقات میں ہوئے ہیں؟ مختلف اوقات میں اگر مختلف اوقات میں ہوئے ہیں تو پہلی طلاق بائن اگر ہو چکی تھی اور دوبارہ انہوں نے تجدید نکاح نہیں کیا تھا، ان کی نیت مثلا طلاق کی تھی، تو پھر یہ دوسری طلاق جو ہے یہ پھر نہیں ہوگی، اس لیے کہ بائن کے بعد بائن طلاق نہیں ہوتی. جی صحیح. تو اس میں ایک چیز یہ کہ احتیاط کا پہلو بھی ہم لوگوں کو اگر بتائیں، جیسے اگر اس نے الفاظ کہے ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ کوئی نہ کوئی نیت تو ہوگی نا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ یار میں نے کیا کہا، پھر وہ
اپنے آپ پر شک کرتے ہیں، نہیں یار میری نیت تو نہیں تھی. تو اس میں آپ کیا لوگوں کو ہدایت دیں گے؟ ایک رہنمائی جس طرح ہوتا ہے، ایک برادرانہ مشورہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی نیت تھی یا نہیں تھی، جب آپ نے الفاظ بول دیے تو احتیاط کی بات یہ ہے کہ آپ نکاح دوبارہ تجدید کر لیں اس کی. یعنی ایک مشورہ آپ سمجھتے ہیں دینا چاہیے؟ جی بالکل. اگر جیسے انہوں نے وہ لکھا ہے، اپنے الفاظ لکھے ہیں، تو وہ غصے کی حالت میں ظاہر ہو رہے ہیں. اور غصے کی حالت میں جب ایک آدمی اس طرح کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ اپنے باپ کے گھر اور وہاں میں تمہیں طلاق بھجوا دوں گا، تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ نیت طلاق سے وہ یہ کہتا ہے. تو اگر نیت طلاق سے کہے ہوں تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے نکاح کروا دیں. اور دوبارہ نکاح کرانے کے لیے مولوی صاحب کو بلانے یا خطبہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مسنون ہے. اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں کوئی حجاب یا کوئی چیز مانے ہو تو بس 2 آدمیوں کے سامنے ایجاب قبول کر لیں، جس میں نیا مہر بھی مقرر کر لیں. تو وہ نئے مہر کے ساتھ اس طرح تجدید نکاح، فقہاء نے لکھا ہے کہ ویسے ہی تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ آج کل جو ہے لوگ بات بے بات طلاق کے الفاظ کہہ دیتے ہیں اور اس سے طلاق ہو جاتی ہے. تو احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ تجدید نکاح کر لیا جائے. تو ان کو بھی کر لینا چاہیے. بہت شکریہ موسیٰ. مفتی عمران مجید صاحب، بہت معذرت آپ اتنے دیر سے موجود ہیں. محمد صالح صاحب کا سوال گھوٹکی سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں درمیانی قاعدہ بھول جائے تو کیا تیسری رکعت میں قاعدہ کیا جائے گا؟ نیز اگر آخر میں سجدہ سہو کر لے اس حالت میں تو نماز درست ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کر سکا تو تیسری رکعت پر اب قاعدہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کیا جائے گا، تو اس سے نماز مکمل ہو جائے گی. اور دوسری رکعت میں جو قاعدہ کے لیے اٹھتے ہیں، وہ قاعدہ میں بیٹھے بغیر جب اٹھا جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو بیٹھنے کی حالت کے قریب ہے اور اس کو یاد آ گیا کہ یہ دوسری رکعت ہے تو پھر بیٹھ جائے. اور اگر اس کو اس وقت یاد آیا کہ جب وہ قیام کی حالت کے قریب تھا تو پھر کھڑے ہی رہنا چاہیے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے. البتہ تیسری رکعت میں قاعدہ نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ صاحب. عمر قاضی صاحب کا سوال ہے سر. وہ یہ پوچھتے ہیں کیا سنن غیر مؤکدہ کو 2 رکعت کر کے پڑھا جا سکتا؟ سنن غیر مؤکدہ جو ہیں وہ نفل کے درجے میں ہوتی ہیں، جو ان کو لہٰذا اگر کوئی 2 کر کے بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. البتہ جو سنن مؤکدہ ہیں وہ اسی حد پر پڑھنی ہوتی ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی. سنن غیر مؤکدہ کو پڑھا جا سکتا ہے، سنن مؤکدہ کو اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ عصر کی جو 4 سنتیں ہیں پہلی وہ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، ان کو 2 کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، بہت شکریہ مصعب. شیر علی صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں نماز میں زمین سے ہاتھ اٹھائے بغیر اگر دونوں سجدے کر لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ کسی مرض کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں یا عام حالات میں ایسا کر رہے ہیں. تو اگر تو عام حالات میں یہ ایسا کر رہے ہیں تو اس بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز کے اندر جو واجبات ہیں اس میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ انسان رکوع سے واپس جب قیام کی طرف آئے تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو پھر سجدے میں جائے. اور اسی طرح جو ایک سجدے سے جب اٹھے تو پھر اطمینان کے ساتھ اتحیات کی حیت پر اس کی شکل میں بیٹھے اور پھر دوسرے سجدے میں جائے. اور اس کی جو اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ انسان ہاتھوں کو زمین سے اٹھا لیتا ہے. تو اگر انہوں نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا اور کوئی عذر بیماری بھی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعدیل ارکان کا واجب جو ہے وہ ان سے چھوٹ رہا ہے. تو اگر تو سہون ایسا ہو تو پھر تو سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر جان بوجھ کر ایسے کیا ہے تو ایسی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کراہت تحریمی کے ساتھ یہ نماز ہو جاتی ہے اور ایسی نماز کا پھر اعادہ واجب ہوتا ہے. گویا کہ ایک چیز وجود میں تو آ چکی ہے لیکن اس کے اندر کراہت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کا پھر بعد میں اس کو لوٹایا بھی جائے گا. بہت شکریہ مصعب. اور یہ بہت اس میں ابتلا ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، تہجد گزار، نمازوں میں سنن غیر مؤکدہ، نوافل، چاشت، اشراق سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا تعدیل ارکان جس کو کہتے ہیں کہ سجدے میں جائیں گے تو اطمینان کے ساتھ یعنی واپس نہیں آتے، تھوڑا سا ایسا ہی. حالانکہ بہت خطرناک بات ہے. اس میں تو واضح حدیث بھی موجود ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان سے فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی. بالکل. بہت بہت شکریہ مصعب. اگلا سوال ہے محمد رضوان صاحب کا بہاول نگر سے.
وہ یہ پوچھتے ہیں اگر نماز پڑھتے ہوئے گھر کی پالتو بلی ساتھ چمٹ کر بیٹھ جائے تو نماز کا کیا حکم ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر بلی کے جسم کے ساتھ کوئی ایسی نجاست نہیں لگی جو ان کے جسم یا کپڑوں کے ساتھ یا جہاں یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر نجاست اگر لگتی ہے اس کی وجہ سے تو پھر تو اس نجاست کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل آئے گا، اور اگر وہ اتنی نجاست ہے کہ جس سے نماز فاسد ہوتی ہے یا نماز ہوتی نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس کے جسم کے ساتھ ایسا کچھ نہیں لگا تو پھر نماز تو ہو جائے گی، البتہ یہ نماز کی یکسوئی میں اس سے خلل آتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ نماز تو ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے، تو اجتناب تو بہرحال کرنا چاہیے، البتہ نماز ہونے نہ ہونے کا دار و مدار وہ بلی کے جسم کے ساتھ نجاست پر ہے۔ بہت بہتر، جزاکم اللہ۔ صاحب عبد القیوم صاحب کوئٹہ سے پوچھ رہے ہیں نماز کے دوران پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اس صورت میں نماز پوری کریں یا دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی؟ یہ معذور کا حکم ہے؟ جی اصل میں انہوں نے وہ پوری تفصیلات تو نہیں لکھی، تو اس کا آسان اور چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ اگر تو یہ معذور شرعی کے حکم میں ہیں تو پھر تو اس کا ان کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا وضو وقت کے نکلنے سے ٹوٹتا ہے اور وقت کے اندر جو عذر ہوتا ہے اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ معذور شرعی نہیں ہیں تو پھر تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ ان کو کپڑے بھی تبدیل کرنے ہیں اور وضو بھی بنانا ہے۔ تو معذور شرعی کیسے ہوتا ہے؟ اس کی آسان سی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ جس میں ان کے پاس اتنا وقت بھی ان کو نہ ملتا ہو کہ وہ وضو کر کے 4 رکعت پڑھ سکتے ہوں، تو اگر اتنا وقت بھی نہیں ملا اور ایک نماز کا وقت گزر گیا تو یہ معذور شرعی کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ جی۔ مائل شبلی صاحب، میرے خیال یہی نام ہے آئی ڈی کا، جو آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ جواب نہیں مل رہا 5 دن سے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا سوال ذرا دوبارہ ابھی تحریر کریں، اس کو ابھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی عمران مجید صاحب آپ ہی کی خدمت میں اگلا سوال ہے بہاولپور سے عمر اجمل صاحب کا، فوت شدگان کی نمازوں کا فدیہ کیسے دیا جائے گا اور فی نماز کیا فدیہ؟ بار بار ہو چکا ہے سوال، لیکن آپ پلیز دوبارہ اس کو۔ فی نماز جو فدیہ ہے وہ تو ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، اس کی جو مقدار ہے جو اس کی جو طے ہوتا ہے 90 یا 100 روپے کے قریب، تو وہ دیا جائے گا، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ وطر کا بھی فدیہ دیا جائے گا، گویا کہ پر ڈے کے حساب سے 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر تو میت نے وصیت کی ہے کہ اس کی نمازوں کا فدیہ دیا جائے تو پھر 1/3 تک اس کی وصیت لاگو ہوتی ہے اور پھر وصیت اس سے یہ فدیہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر یہ ورثہ پر ہے کہ وہ اگر چاہیں تو دے دیں اور اگر چاہیں تو نہ دیں، خاص طور پہ اس وقت کہ جب ورثہ میں کوئی بچہ یا مجنون ہو تو پھر اس وراثت کے مال سے نہیں دیا جا سکتا، جو دینا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنے ذاتی مال میں سے یہ دے گا۔ بہت شکریہ مصعب، لیکن یہ بہت اہم بات ہے، اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں، ایک ہر انسان ظاہر ہے نمازوں میں سستی معاملات چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور وصیتیں بھی ہوتی ہیں ساری چیزیں، لیکن یہ وصیت عمومی طور پہ نہیں نظر آتی۔ تو اگر ہمارے لوگ جس طرح باقی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ختم، کل، 40واں، تیسرا، 10واں، ان کی بجائے اگر وہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا حقیقی ارادہ رکھتے ہیں تو وہ خود سے یہ کام کریں، یہ کرنا چاہیے، اگرچہ اس نے وصیت نہیں بھی کی، لیکن فقہاء نے جیسے اس بارے میں لکھا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کہ شاید اس کا یہ جو گناہ ہے نماز چھوڑنے کا وہ اس کے فدیے کی وجہ سے ساقط ہو جائے اور معاف ہو جائے، تو اس لیے ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے، اور وہ چیزیں جو منسوس نہیں ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے بہت سارے دوست ہم جانتے ہیں وہ بہت اہتمام کرتے ہیں، ان رسموں سے بچتے ہیں، پھر وہ مساجد میں پنکھے، مدارس میں صدقہ چیزیں دیتے ہیں، کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر اس میں یہ نیت شامل ہو جائے کہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی جو نمازیں ہیں ان کو ایک محتاط اندازہ اپنے گھر جو خواتین ہیں خاص طور سے ان سے اگر معلوم کر کے وہ لگا کر ہم ان کا فدیہ کی نیت کر کے اگر وہ دیں تو ہم دے تو ویسے ہی رہیں، تو ان کے لیے مزید آسانی کا ایک سامان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی عابد، لیکن اس میں ایک چیز کی زیادتی ہوگی کہ وہ پھر آپ کو تملیکاً دینا پڑے گا جب آپ اس دیت سے دیں گے، تو کیونکہ آپ نے جو چیزیں ذکر کی اس میں تو مسجد کو بھی ذکر کیا کہ مسجد میں بھی پنکھا دے دیتے ہیں، تو وہ پھر فدیے کے لیے پھر یہ چیز کافی نہیں ہوگی، اس میں آپ کو پھر فقیر کو صدقہ منانا صدقہ ہوگا۔ بہت شکریہ مصعب وضاحت کا۔ مفتی عابد شاہ صاحب، محمد راج صاحب نے وضاحت کی ہے کہ میری نیت صرف دھمکی کی تھی اور دھمکی میں نے دی،
تو اب فون پہ رجوع کا کوئی طریقہ بتا دیں، مطلب وہ تو دھمکی ہوئی نا. ہاں اگر دھمکی تھی تو اس سے کوئی طلاق واقع ہی نہیں ہوئی تو رجوع کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے فون کر لیں، ترغیب ہے آپ کو. ہاں جی بہت شکریہ ابو صاحب. اور محمد صاحب کا سوال ہے، دبئی سے فون پر رجوع ہوئی. کاشف نسیم صاحب، کیا ہم کاٹن یا سوتی موزوں پر مسح کر سکتے ہیں کیونکہ آفس میں چمڑے کے موزے استعمال نہیں کیے جا سکتے؟ جی نہیں، کاٹن اور سوتی کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنے کی جمہور حضرات کے نزدیک گنجائش نہیں ہے، اور اس کا جو قول ہے وہ بالکل ضعیف قول ہے. اس قول پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو چمڑے کے موزوں پر اگر مسح کی اجازت نہیں ہے تو یہ پھر پاؤں دھونے کے اصل حکم پر ہی عمل کی کوشش کریں. ٹھیک. جزاکم اللہ. سمیع عباسی صاحب کا سوال ہے، اگر ای سی جی اور انجیکشن کے بعد جسم پر سپرٹ لگا ہو تو کیا اس کو دھو کر نماز پڑھنی پڑے گی یا بغیر دھوئے بھی نماز ہو جائے گی؟ اسپرٹ میں الکوہل ہوتی ہے، لیکن آج کل عام طور پہ جو الکوہل استعمال ہو رہی ہے وہ انگور کھجور کے علاوہ ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے، اور انگور کھجور کے علاوہ ذرائع سے حاصل ہونے والی الکوہل جو ہے وہ احناف کے مسلک پر وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. صحیح. اور پاکی ناپاکی کے سلسلے میں یہی قول راجح ہے. تو اس لیے دھونا کوئی ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ معلوم ہو کہ وہ الکوہل جو اسپرٹ میں استعمال ہوا ہو وہ انگور کھجور کا ہو، لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے اس لیے کہ وہ الکوہل کافی مہنگا ہوتا ہے. تو اس لیے گنجائش ہے، احتیاطاً کوئی دھو لے تو زیادہ اچھی بات ہے. جزاکم اللہ. عمران یوسف زئی صاحب کا اگلا سوال ہے، 70 سال کی عورت کے لیے عدت کے کیا احکام ہیں؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا سکتی ہے؟ کیا وہ عدت مختصر کر سکتی ہے؟ جی 70 سال کی خاتون کے لیے عدت کے وہی احکام ہیں جو کسی بھی خاتون کے لیے ہیں، لہٰذا عدت کو وہ مختصر تو نہیں کر سکتی. البتہ اگر وہ بیمار ہو اور اس کو ضرورت ہو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانے کی تو دن کے وقت میں جا کر رات میں اگر وہ واپس آ جاتی ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. ٹھیک. عدت وفات یا عدت غیر وفات کا ذکر جی مطلقاً پوچھا انہوں نے. جی مطلقاً. ٹھیک ہے. بنت قمر صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، جی اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے وصیت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک وصیت ہے اور ایک وقف کر دینا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کو وقف کر لیتا ہے سارا اللہ کی راہ میں، یعنی اپنی ملک سے نکال دیتا ہے، تو چونکہ وہ مالک ہے تو اس لیے اس کا وہ وقف صحیح ہو جائے گا اور اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. لیکن انہوں نے وصیت کی بات کی ہے، تو وصیت اگر اس کی اولاد نہیں ہے لیکن کوئی اور وارث موجود ہیں تو یہ اگر وصیت اپنے کل مال کی کر بھی لیں گے تو وہ وصیت صرف 1/3 تک یہ نافذ ہوگی. اور اگر ورثاء میں سے کوئی ہیں، جیسے بانجے ہوتے ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں، کوئی قریبی ورثاء ہوتے ہیں اگرچہ اولاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں 1/3 تک ہی وصیت کرنی چاہیے. اس کا ذکر ایک حدیث میں بھی ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو مجھے اپنے اوپر موت کا خطرہ محسوس ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس بہت مال ہے اور میری صرف ایک بیٹی میری وارث ہے، تو اگر میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرنے کی وصیت کر لوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر عرض کیا کہ اگر میں آدھا کر دوں تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر عرض کیا کہ اگر میں 1/3 مال صدقہ کرنے کی وصیت کر دوں تو آپ نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، کہ ہاں 1/3 تم کر دو اور 1/3 بھی زیادہ ہے. تو اس لیے اگر کوئی ورثاء موجود ہوں تو ایسی صورت میں 1/3 تک ہی وصیت کرنی چاہیے. اگر کوئی اس سے زیادہ کرے گا بھی تو وہ 1/3 تک نافذ ہوگی. بہت بہت شکریہ. مصعب عبد الرحمان صاحب انڈیا سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں، انڈیا میں کچھ سال پہلے زلزلہ آیا تھا، اس وقت سے میری مسجد میں عشاء کے بعد لوگ حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور کھجور کی گٹھلی پر یا سلام کا ورد کرتے ہیں. کیا یہ عمل درست ہے اور حدیث سے کوئی اس کا ثبوت ہے؟ جی نہیں، اس طرح کے قیود کے ساتھ یا امن و امان کے لیے اس طرح کا کوئی عمل حدیث سے تو ثابت نہیں ہے. البتہ اگر یہ کسی بزرگ کا تجربہ ہو اور اس تجربے کی طور پر ہی ایک تدبیر کے طور پر اس کو کیا جاتا ہو، اس کو شرعی طور پر نہ واجب سمجھا جاتا ہو نہ سنت مستحب سمجھا جاتا ہو، تو اس کی گنجائش ہوگی. لیکن اس کا ایسا اہتمام، مسلسل اہتمام کہ جو اس میں شریک نہ ہو، اس پر نکیر ہو، تو یہ اس کو ناجائز کر دے گی. اس لیے اگر ایسا اہتمام نہیں ہے، نکیر نہیں ہے،
تو ایک تدبیر کے درجے میں اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے. اجازت ہے. مفتی عمران مجید صاحب، سریر خان صاحب کا سوال ہے ریاض سے. ہم سب لوگ گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، کیا میں زکوٰۃ کی رقم سے بھابھی کی شادی کا قرضہ ادا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، انہوں نے یہ جو ذکر کیا کہ اکٹھے رہتے ہیں، تو اکٹھے رہنے کی نوعیت کیا ہے؟ اگر تو نوعیت اس طرح کی ہے کہ ان کی املاک بھی مشترک ہیں اور بالکل کوئی اس میں تمیز ہے ہی نہیں، یعنی سب اس طرح میں کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ میری ہے، بلکہ ہر چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم سب کی ہے، جی، تو پھر تو وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کا پھر قرضہ جو ہوگا وہ مجموعی طرح کا قرضہ ہے، جس میں ان لوگوں پر بھی قرضہ شمار ہوگا جن کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. لیکن اگر املاک الگ ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شادی کا قرضہ ہے کس پر. اگر تو ان کے بھائی پر ہے تو پھر بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں، لیکن اگر قرضہ ان کے والدین پر ہے، جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ان کے والدین پر ہے یا ان کی اولاد پر ہے، تو والدین اور اولاد اور میاں بیوی ایک دوسرے کو، یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو بھابھی کی شادی کا قرضہ اگر بھائی پر ہے اور ان کی املاک بھی جدا جدا ہیں تو پھر یہ ان کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن اس کی دو صورتیں، یا تو براہ راست بھائی کو دے دیں وہ رقم اور وہ پھر جا کے قرض ادا کر دیں، یا پھر یہ ان سے اجازت لے لیں کہ میں آپ کی طرف سے آپ کا قرض ادا کر دیتا ہوں، اور وہ اجازت دے دیں، تو پھر یہ جا کر قرض ان کے قرض کی مد میں اپنی زکوٰۃ کی نیت سے رقم ادا کر دیں، تو ان کی زکوٰۃ بھی ہو جائے گی اور ان کا قرض بھی ہو جائے گا. لیکن سب یہاں انہوں نے کہا بھابھی کی شادی کا مطلب ظاہر بھائی کی شادی ہوئی جی، لیکن اس میں شاید یہ ہے کہ وہ بھائی کے سسرال کی طرف کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جہیز وغیرہ لیا ہوگا انہوں نے شادی کے لیے، جو آج کل چلتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے تو جس قرض اس میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ قرض ان کے والدین، ان کی اولاد یا ان کی بیوی پر نہ ہو. ہاں، کیونکہ ان پر اگر قرض ہے تو ان کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، اپنے بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے اور بھابھی کے بھائیوں کو بھی دی جا سکتی ہے اور بھابھی کو بھی دی جا سکتی ہے، بھابھی کے والدین کو ان کو بھی دی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. سوال ہے اگلا شوقی صاحب کا کراچی سے. پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ جب اور پیسے آ جائیں یا اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کو بیچ کر بڑا پلاٹ لیں گے سر، یا کسی اچھے علاقے میں کوئی جگہ خریدیں گے، تو ایسے پلاٹ پر ایسی نیت کے ساتھ خریدی ہوئی جگہ پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو مطلب اتنی بات تو طے ہوگی ان کے سوال سے ہی کہ بیچنے کی نیت بہرحال ہے. البتہ یہ جو ساتھ ذکر کر رہے ہیں تو یہ چیزیں تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی بیچنے کے لیے خریدتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن ہوگی تو بیچوں گا. تو جو بیچنے کی نیت بہرحال ہے تو اس لیے یہ قابل زکوٰۃ اثاثہ ہے، اور جب یہ زکوٰۃ کا حساب کریں گے اپنے قابل زکوٰۃ اثاثوں کا تو اس کو بھی اس وقت کی اس کی مارکیٹ ویلیو اس میں شامل کر کے پھر زکوٰۃ دی جائے گی. جزاکم اللہ صاحب. اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عثمان رفیع صاحب نے. عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا، مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی، بعد میں اہلیہ طواف کے 2 نفل پڑھنا بھول گئیں. نیز اہلیہ نے بال یہ سوچ کر نہیں کاٹے کہ جدہ پہنچ کر کاٹیں گی. کیا اس صورت میں طواف کے نفل اور بال جدہ میں کاٹے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم شم تو لازم نہیں ہوگا؟ یہاں پر 2 چیزیں انہوں نے ذکر کی، ایک تو طواف کے 2 نفل اور پھر احرام سے نکلنے کے لیے بالوں کا کاٹنا. جی، تو جہاں تک طواف کے 2 نفل کی بات ہے تو وہ ان کے لیے حرم کا ہونا یا کسی خاص وقت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. جی، مستحب تو یہ ہے کہ طواف کے فوراً بعد مقام ابراہیم پر یا مسجد حرام کے اندر یا حرم میں پڑھے جائیں، لیکن اگر وہاں نہ پڑھے جائیں اور اس سے نکل کر کسی جگہ پڑھے جائیں اور کچھ وقت کے بعد پڑھے جائیں تو تب بھی اس سے کوئی دم لازم نہیں آتا. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مستحب اور اس کا جو آئیڈیل سچویشن تھی اس پر عمل نہیں کیا گیا. یہ تو بات ہے طواف کے 2 نفل کی. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بال بھی نہیں کٹوائے اور ہم احرام سے نکلنے کے لیے، تو احرام سے نکلنے کے لیے جو بالوں کا کٹوانا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم کے اندر ہوں. ہاں، البتہ اس میں تاخیر سے تو دم نہیں آتا، لیکن حرم کے اندر ہونا ضروری ہے. تو اب یہ جدہ میں اگر پہنچ چکی ہیں تو اگر وہاں پر انہوں نے بال نہیں کٹوائے تو پھر یہ واپس آئیں
اور حرم میں یہ بال کٹوائیں اور احرام سے نکلیں، اور اس عرصے کے دوران اگر کوئی احرام پر جنایت ہوئی ہے تو اس کی بھی پھر الگ سے ان کو جو بھی قضا ہوگی یا جو اس کی جو دم ہوگا وہ دینا پڑے گا. البتہ یہ تاخیر کی وجہ سے ان پر کوئی دم نہیں آئے گا، لیکن اگر انہوں نے جدہ میں جا کر بال کٹوا لیے ہیں تو پھر یہ حرم سے نکل کر چونکہ بال کٹوائیں تو پھر اس کی وجہ سے دم آئے گا. بہت شکریہ مصعب. اگلا سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے رومان علی صاحب نے، اور سوال ہے خدمت میں مفتی عابد شاہ صاحب کی. بلکہ رومان علی صاحب کے سوال تو آپ نے بلکہ ہے شامل ہے نا جی. دوسرا سوال، جی کیا شمال قبلہ اول کی طرف پاؤں کر کے سو سکتے؟ جی سو سکتے ہیں، جائز تو ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بھی بچے تو یہ زیادہ تقوی کی بات ہے اور اچھی بات ہے، بہتر بات ہے، باقی ناجائز نہیں ہے، گنجائش ہے. بہت شکریہ صاحب. یہ ایک سوال پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ ایک پبلک سروس سوال ہے. وہ یہ ہے کہ خالد خان صاحب نے ڈالمیاں سے پوچھا ہے، میاں بیوی یعنی مرد اور عورت جو گھر کے سربراہ ہیں ان پر حج فرض ہے، مال اتنا ہے لیکن بیٹیاں جوان ہیں، شادی نہیں ہوئی ابھی، تو جب وہ حج پر چلے جائیں گے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تو پیچھے بیٹیاں اکیلی ہیں، جوان بیٹیاں گھر میں اکیلی ہیں، تو اس صورت میں والدین کو حج پر جانا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے؟ ابھی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں دونوں فرائض پورے کرنے کا شریعت کی طرف سے حکم ہوگا. بچوں کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے، اگر اس کا کوئی متبادل انتظام ہو سکتا ہے تو یہ کر کے ان کے لیے حج پہ جانا ضروری ہوگا. اگر کوئی متبادل انتظام نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جب تک ایسا انتظام نہ ہو تو وہ شرعاً معذور ہوں گے. امید ہے کہ ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس تاخیر پر، لیکن بہرحال حج بھی ایک فریضہ ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے، تو جتنا جلد ہو سکے وہ بچیوں کی شادی کر کے یا اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو کے حج کے فریضے کی ادائیگی کی کوشش کریں. مصعب یہاں ایک سوال میں نے کئی بار پوچھا ہے پہلے حضرات سے بھی دیگر نشستوں میں، کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بچیاں جوان بیٹھی ہیں گھر میں تو وہ فرض حج سے بڑا ہے، مطلب پہلے وہ فرض ادا کریں، ورنہ تو اگر حج کے لیے چلے گئے تو پیچھے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، ان بچیوں کا فرض رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی تو ایک حکم دیا نا ان بچوں کا فرض ادا کرنا. تو میں نے جب مفتیان کرام سے کئی بار یہ سوال یہاں پوچھا تو ان کی طرف سے یہی آیا کہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. ایک دوسرا پہلو ہے یہ اس نصاب کے حوالے سے اب سوال آ گیا نا. تو نصاب کے حوالے سے تو بچیوں کی شادی کے لیے رقم کی ضرورت ہی نہیں ہے شرعی لحاظ سے. اگر عرفی لحاظ سے آپ دیکھیں تو عرفی لحاظ سے جہیز کو لازم سمجھ لیا گیا ہے، لیکن جہیز کی کوئی ایسی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہ ہو سکے، بلکہ نکاح میں تو خواتین کو مہر ملتا ہے، خواتین کو مہر ملتا ہے تو خرچے کی شرعاً ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اس کو ہم شرعی طور پر یہ مطلب رکاوٹ کیوں نہیں بنا سکتے ہم، تو اس کو ہم حج کے فرض ہونے سے رکاوٹ نہیں بنا سکتے. باقی یہ الگ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان اگر ضرورت کا کر لیا جائے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن جس طرح سے رسم چل گئی ہے تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا بہرحال اس کی جی اس کی وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کر سکتے. بہت اہم بات فرمائی آپ نے مصعب. بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال پوچھا ہے کسی نے، عدنان پٹیل صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ مفتی عمران مجید صاحب اور مفتی اسد اللہ شہباز صاحب الگ الگ شخصیات ہیں یا ایک ہی ہیں؟ مفتی صاحب آپ بتائیں نا. آپ کریں گے، آپ خود کر لیں وضاحت. الگ الگ شخصیات ہیں ماشاءاللہ، کافی بڑی شخصیت ہے. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی سفر پہ ہیں، سفر کی وجہ سے پروگرام میں شریک نہیں ہیں. اور بہرحال مفتی عابد شاہ صاحب سے خدمت میں اگلا سوال بنت عبد الرحمن صاحبہ کے جدہ سے، اگر روزہ 4:42 پر بند کیا اور 4:42 پر ہی فجر کی اذان بھی ہوئی تو کیا روزہ ہو گیا یا نہیں مصعب؟ یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ لوگ آج کل وہ ہوٹر شوٹر پہ دھیان نہیں دیتے، خاص طور پہ پنجاب میں وہ اذان تک کھانا وانا تسلی سے کھاتے ہیں، جیسے مؤذن صاحب اذان دینا شروع کرتے ہیں تب جا کے وہ الی ولی کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ بیسیکلی جی اس سلسلے میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ جوڑ لیا گیا ہے. روزے کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. یعنی روزہ جو ہے صبح صادق ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور رات ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو روزے کا تعلق صبح ہونے کے ساتھ ہے. اب یہ جو ایک ہے روزے کا وقت کہ روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے
اور کب رات ختم ہوتی ہے، صحیح. اور دوسرا ہے کہ اذان جو ہے وہ کب دینی چاہیے. تو اذان کے لیے تو شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ صبح ہو جانے کے بعد دی جائے، صحیح. اور روزے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ روزہ صبح شروع ہونے سے پہلے بند کر لیا جائے. تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ صبح ہونے سے 4-5 منٹ پہلے روزہ بند کر لیا جائے، ٹھیک ہے. اور اذان میں احتیاط یہ ہے کہ صبح ہونے کے 4-5 منٹ بعد اذان دی جائے تاکہ یقیناً صبح کے وقت میں اذان ہو جائے. تو اب یہ جو طریقہ بنا لیا گیا ہے کہ اذان کے ساتھ روزہ بند کیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اس میں یہ جو احتیاط میں نے عرض کی یہ احتیاط پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ روزہ جو ہے وہ تو روٹر وغیرہ جس طرح آپ نے فرمایا اس پر بند کرنا چاہیے، اور اذان صبح ہو جانے کے بعد اس وقت دینی چاہیے جب کہ صبح ہونے کا یقین ہو چکا ہو، 4-5 منٹ اوپر ہو چکے ہوں. تو اس لیے اگر انہوں نے 4:42 پہ روزہ بند کیا ہے تو روزے کے اصول کے مطابق ہم وقت کو دیکھیں گے نقشے میں. اگر 4:42 پر صبح کا وقت ہو چکا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح ہونے تک کاتے رہے ہیں، صبح ہونے کے بعد بھی کاتے رہے ہیں، جی. تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوا. اور اگر اس وقت صبح کا وقت نہیں ہوا، صبح کا وقت مثلا 4:43 پہ 4:44 پہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کا روزہ ہو گیا ہے. تو روزے کا تمام تر تعلق وہ وقت کے ساتھ ہے، اذان ہونے نہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ صاحب. اور محمد احمد صاحب جہلم سے پوچھتے ہیں، کوئی شخص قبلہ سے ہٹ کر نماز پڑھ لے، بعد میں اس کو یاد آیا بھئی یہ تو کہیں اور ہی منہ کر لیا تھا میں نے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ آپ اگر کسی جگہ ہیں اور وہاں پہ کوئی موجود ہے تو آپ اس سے پوچھ کے قبلہ کی رخ کی طرف نماز پڑھ لیں. اگر کوئی موجود نہیں ہے تو آپ تحری کریں. تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ قبلہ کس طرف ہوگا، پھر جس طرف آپ کا قلبی رجحان ہو اس طرف آپ نماز پڑھ لیں. ایسی صورت میں اس طرح یعنی اندازہ کر لینے کے بعد اگر بعد میں پتہ چلے کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا جس طرف آپ کا قلبی رجحان ہوا تھا، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز ہو چکی تھی، اس نماز کا کوئی اعادہ آپ پر ضروری نہیں ہے. تو اب ان کا جو مسئلہ ہے، اگر انہوں نے پہلے اندازہ کیا تھا یا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھا تھا، یا کوئی موجود نہیں تھا اور انہوں نے اپنے طور پہ اندازہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو ایسی صورت میں اب ان پر اس نماز کا کوئی اعادہ لازم نہیں ہوگا. اور اگر انہوں نے اندازہ کیے بغیر اور پوچھے بغیر اسی طرح ایک طرف نماز پڑھ لی اور بعد میں یعنی گویا کہ جو احتیاط ہے وہ پوری نہیں کی، بعد میں پتہ چلا کہ غلط رخ پر نماز پڑھ لی ہے، تو ان پر پھر اعادہ ضروری ہے. بہت شکریہ صاحب. اور اگلا سوال ہے آپ ہی کی خدمت میں، ام حمزہ صاحبہ کا کینیڈا سے. عصر کی نماز کا ٹائم شافعی مذہب کے مطابق پہلے شروع ہوتا ہے اور حنفی مذہب کے مطابق بعد میں، تو ہم ظہر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو فتوے کی بات ہے، تو حنفیوں کے لیے ظاہر ہے کہ عصر کی نماز کا وقت جب دیر سے شروع ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت دیر تک رہتا ہے، تو ظہر کی نماز یہ دیر تک یعنی مثل ثانی میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ ظہر کی نماز مثل اول میں پڑھی جائے اور عصر کی نماز وہ مثل ثانی کے بعد پڑھی جائے. تو اس لیے ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ مثل اول میں ظہر کی نماز پڑھیں، عصر شافعی یعنی سے پہلے یہ ظہر کی نماز پڑھ لیا کریں. بہت شکریہ مصعب. میں مجبور ہوں، بہت سارے سوالات آپ کے باقی ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ہم مفتی عمران مجید صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں. تو مصعب، ابیہ فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے، گھر میں جیٹ رشوت لیتے ہوں، یہ گھر میں رشوت نہیں لیتے ہوں گے، مطلب فیملی کا حصہ ہیں تو رشوت ویسے کہیں سے لیتے ہوں گے، تو ان سے لین دین کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ اگر تو جیٹ کی جو آمدنی ہے وہ اس گھر کی مشترکہ آمدنی میں ڈالی جاتی ہے، اور جو اس مشترکہ پول کے اندر جو غالب ہے تو وہ حلال ہے، تو پھر تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ ان سے لین دین کریں. البتہ بہتر یہی ہے کہ ان سے بھی لین دین نہ کیا جائے. اور اگر ان کی جو آمدنی ہے وہ اسپیسیفک کوئی مخصوص چیز ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ انہوں نے رشوت کے ذریعے سے لیا، تو پھر اس کا لین دین بہرحال جائز نہیں ہوگا. جزاکم اللہ. اور سوال آپ کا آیا ہے جی، مائل شبلی صاحب جو بھی صاحب ہیں، آپ مغرب کا بھی پوچھیں، مجھے تو آپ کا اثر بھی نہیں ملا تو مغرب کا کیا پوچھوں؟ آپ دوبارہ سوال لکھیں، ہمیں سوال نہیں ملا ہے آپ کا، تو نام سے لکھا ہوگا وہ مس ہے یہاں. محمد نواز صاحب بٹگرام سے پوچھتے ہیں جی، اگر کوئی آدمی کسی کو کہے کہ میرے لیے فلاں چیز خریدنے والے آدمی کو وہ چیز مفت میں مل جائے، تو وہ اصل بندے کو یہ بتائے بغیر اس سے چیز کے پیسے لے سکتا ہے؟
دیکھیے یہاں پہ اگر آپ اس کو سٹیپ وائز دیکھیں نا تو پہلے یہ ہوا ہے کہ اس شخص نے اس کو اپنا وکیل بنایا فلاں چیز خریدنے کے لیے. اب یہ شخص جب تک اس کو خریدے گا نہیں یا یہ جو اس کو معزول نہیں کرے گا تو یہ وکالت اپنی جگہ قائم رہے گی. جی تو لیکن ہوا یہ کہ وہ چیز اس کو مفت مل گئی تو مفت اس کو جب ملی تو وہ چیز اس کی اپنی ملک میں آ گئی. اب یہاں پر دو چیزیں آمنے سامنے آ گئی کہ وہ چیز وکیل کی اپنی ملکیت میں ہے اور دوسری طرف سے موکل کی طرف سے اس کو وکالت بھی ہے کہ وہ خریدے. تو یہ ایک شریعت کا اصول ہے کہ وکیل اپنی چیز کو اپنے موکل کے لیے نہیں خرید سکتا. تو اب یہ اس طور پر ان کو نہیں دے سکتا کہ میں نے یہ خریدی ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں. ہاں ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وکالت آپ نے مجھے سپورٹ کی تھی خریدنے کی, میں خرید نہیں سکا, ہاں یہ میری ملک میں یہ چیز ہے, آپ کو میں بیچتا ہوں, آپ کو دیتا ہوں, اتنے کی دیتا ہوں, تو پھر یہ جائز ہو جائے گا. بہت شکریہ مصعب. فاروق صاحب کے انگلینڈ سے ایک سوال لائیو ہے, وہی جو ہم نے نماز کی فدیے کے متعلق بات کی. فاروق صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ والد صاحب 33 سال کی عمر میں انتقال کیا, انہوں نے نماز نہیں پڑھتے تھے تو وصیت بھی نہیں کی تو میرے اوپر فدیہ. ہم وہی بات کر رہے ہیں, فدیہ لازم نہیں ہے آپ کے اوپر, لیکن آپ چونکہ وہ آپ کے والد ہی تھے, ظاہر ہے ان کی وجہ سے آپ اس مقام پر ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے, اس قابل بنایا ہے, اتنی آپ کو فراوانی دی ہے اللہ رب العزت نے, تو اپنے والد سے محبت کا حقیقی اظہار یہی ہے کہ ہم ان کی آخرت کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر لازم سمجھیں. یعنی لازم وصیت تو نہیں کی انہوں نے, لازم بھی نہیں ہے آپ کے اوپر, لیکن اخلاق کی ظاہر ہے ہمارے دین کے اندر اخلاق ایک بہت بڑا باب ہے اور اس کی تحت ہم دیکھیں تو ایک لازم سی چیز ہے ہمارے اوپر. تو ہمیں اپنی اخلاقی اس چیز کو دیکھ کر, جواز کو دیکھ کر بہرحال ادا کرنا چاہیے اس کو, اور یہی ہمارے دین کا درس ہے. اور دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب یہ سوال آیا تھا ابھی جب آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک نماز کا فدیہ ہے کتنا ویسے تو اس کا جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں نا رمضان کے اندر, اس کی مختلف مقداریں ہوتی ہیں گندم کے لحاظ سے, جو کے لحاظ سے. البتہ جو اس سال کی جو اماؤنٹ تھی پاکستانی روپی میں تو وہ 90 سے 100 کے اراؤنڈ چل رہی تھی, تو وہ اس اعتبار سے دن کے گندم کے لحاظ سے وہ اتنا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صاحب. اتنا لمبا سوال ہے, مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں ہی رکھیں گے یہ سوال محمد بدر عالم صاحب کے شہر اٹک سے ہے. جو قرآن مجید دم کرنے کے لیے پڑھا جائے, تعویذ کے طور پر لکھا جائے, یا وہ وظائف جو کسی خاص مقصد کے لیے کیے جائیں, خواہ وہ سنت سے ثابت ہوں اور اخروی فائدے کے لیے ہوں, جیسے عذاب قبر سے نجات کے لیے سورہ ملک کی تلاوت اور فتنہ دجال سے بچنے کے سورۃ کہف کی تلاوت, یا دنیا فائدے کے لیے وغیرہ وغیرہ, یہ سنت سے ثابت نہ ہوں کہ اسلاف و اکابر کے تجربات, نتیجہ وغیرہ وغیرہ, اسماء الحسنہ وغیرہ تو مذکورہ, ہر 3 صورتوں میں یعنی وہ سنت سے ثابت ہیں یا نہیں ہیں, اخروی فائدہ ہے یا دنیا فائدہ, جو بھی ہر 3 صورتوں میں تلاوت قرآن اور کتابت قرآن اور ذکر اللہ کا ثواب بھی ملے گا یا نہیں؟ اگر ثواب نہیں تو کیا آخرت کے لحاظ سے کام عابس ہوں گے؟ اور اگر ثواب ملا تو کیا دم, تعویذ اور شفائے مرض یا حصول برکت کے لیے قرآن خوانی کی معہود یا مشروط اجرت ناجائز ہوگی؟ یہ تو کافی, آپ اگر مجھے دے دیں میں اس کو دیکھ کے پڑھوں. یہ آپ ہی پڑھ لیں, آپ اس کو پڑھ کے اور جواب بھی دہراتے رہیں ساتھ ساتھ. یہ خود ایک تعویذ ہے سر. نظر آیا جی سوال؟ آپ اس کو پڑھ لیں ویسے اونچی آواز سے. یہ کافی لمبا ہے تو اگر ہم ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم بدر صاحب آپ کا سوال کل شامل کریں گے, یا تو آپ مختصر لکھا کریں. کافی لمبا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صرف 3 صورتیں لکھیں اور یہ لکھ دیں کہ ان 3 صورتوں کا حکم کیا ہے, ثواب ملے گا نہیں ملے گا, اجرت لینا جائز ہے نہیں, اتنی سی بات ہے. وہ اتنا لمبا اس کو آپ لکھیں گے تو ہم تو پوری ٹرانسمیشن میں آپ کے سوال پڑھتے اور جواب دیتے رہیں گے سر. ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر دم کے لیے یا علاج کے لیے پڑھا جائے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا. وہ علاج کے لیے پڑھا جا رہا ہے تو علاج والا جو ہے اس میں ثواب کی نیت بھی نہیں ہوتی, وہ دنیاوی فائدہ مقصود ہوتا ہے, تو اس میں ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مصعب. اگلا سوال راولہ کوٹ کشمیر سے اویس مسعود صاحب ہیں یا مسعود صاحب ہیں. اگر قالین پر تصاویر بنی ہوئی ہوں تو اس قالین کے اوپر جائے نماز رکھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے مصعب؟ جی, قالین تو زمین پر ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بنی ہوئی جو تصاویر ہوتی ہے وہ مہان ہوتی ہیں, یعنی ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ ان کا کوئی اکرام نہیں ہوتا, اس کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے اوپر اگر جائے نماز ڈال کے نماز پڑھی جائے گی جس پہ کوئی تصاویر جائے نماز پر نہ ہو تو نماز ایسی صورت میں ہو جائے گی, اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہوں صاحب. اور محمد انس صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، تو کیا وہ سیٹ پر بیٹھ کر فرض نماز ادا کر سکتا ہے؟ جی، قیام فرض نماز میں ضروری ہے، فرض ہے، اور قیام چھوڑ کر فرض نماز پڑھنا وہ سفر میں بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ٹرین میں تو قیام کیا جا سکتا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو اسی کی کوشش کرنی ضروری ہوگی. اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ نماز اگر یہ بیٹھ کے پڑھ لیں تو بعد میں اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا. جی بہت شکریہ صاحب. اور میمونہ صاحبہ کینیڈا سے، ان کا یہ سوال ہے دوران حمل پیچیدگیوں کی وجہ سے ڈاکٹر اندہام نالی میں دوا رکھنے کو دیتے ہیں جو 2 سے 3 مہینے کے لیے رکھی جاتی ہے، کیا ہر روز غسل ضروری ہوگا یا وضو کر کے نماز ادا کی جا سکتی؟ جی، اس سوال کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ دوائی رکھنی پڑتی ہے، تو دوائی رکھنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے وضو کرنا ہی ضروری ہوگا. شکریہ جی. جدہ سے محمود الحسن صاحب پوچھتے ہیں حکمی نجاست میں سحری کھانا یا عام دنوں میں ناشتہ کرنا یا کھانا وغیرہ تناول فرمانا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ حکمی نجاست میں تو بے وضو ہونا بھی آتا ہے، لیکن بظاہر ان کا بے غسل ہونا مراد ہے. تو ایسی حالت میں ضرورت ہو تو کھانا پینا اور ناشتہ کرنا وہ جائز ہے. ویسے بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس حکمی نجاست کو دور کر کے پھر کھانا پینا اور ناشتہ کرنا چاہیے. ٹھیک، جزاکم اللہ. اور مشتاق احمد صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں کیا پیڑ پودے لگانا باعث ثواب ہے اور صدقہ جاریہ ہے؟ ان کے سوال یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. بہت ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے ویلفیئر قسم کے شخص ہیں، اور یہ سب سے زیادہ سوال اب یہ سوال پوچھا انہوں نے، آج ان کا جواب نہیں جائے گا نا تو کل انہوں نے بہت شکوہ کرنا، بہت ناراض جلدی ہو جاتے ہیں. تو آپ جواب دے دیں سر اس کا. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیڑ پودے لگانا وہ باعث ثواب کام ہے، خاص طور پہ اگر وہ اس نیت سے لگائے جائیں کہ ان کے سائے میں لوگ بیٹھیں، ان کے پھل کو لوگ استعمال کریں، تو یہ بالکل ایک ثواب کا کام ہے. اور ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمیں تعمیری کام کرنے کی اور اس طرح رفائی کام کرنے کی اتنی ترغیب دیتا ہے کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، اس حال میں قیامت قائم ہو اور اس کو اس بات کی امید ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ پودا میں زمین میں لگا سکوں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ پودا زمین میں لگا دے. تو اس لیے پیڑ پودے لگانا یہ بہت اچھا کام ہے، اور اس سے ماحولیات میں جیسے لوگوں کو راحت ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، اور اس کا ثواب اگر کوئی نیت کرے گا تو آخرت کے لحاظ سے اس کا ثواب بھی ضرور ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ صاحب. اگلا سوال ہے عمر فاروق صاحب کا. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہم اتنی دنیا کی باتیں کر لیتے ہیں تو سلام کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ جی، سلام کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. تو کھانے کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ سلام کا جواب نہ دے سکیں، تو اس لیے سلام اس حالت میں کرنا مکروہ ہے. باقی باتوں کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. انڈیا سے محمد انس صاحب پوچھتے ہیں کیا نو مولود بچے کے کان میں 6 سال کی بچی اذان اور اقامت کہہ سکتی ہے؟ جی بہتر تو یہ ہے کہ کوئی عاقل بالغ آدمی، بڑا آدمی جو ہے وہ اذان و اقامت کہے، جس طرح عام نماز کے لیے وہ اذان و اقامت کہتا ہے. لیکن اگر کوئی اور نہ ہو اور کوئی نابالغ بچہ یا بچی بھی اذان و اقامت کہہ دیں گے تو وہ جو ادب ہے وہ پورا ہو جائے گا. ٹھیک، جزاکم اللہ. یہ کچھ ہمارے آج کے سوالات ویسے تو ختم ہیں، لیکن یہ کچھ لائیو سوالات ہیں، جلدی جلدی ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. جو جی لمبے ہیں ان کا تو نہیں لمبے تو نہیں ہیں، جو مطلب ریپیٹ ہو رہے ہیں. جی سوال ہے میزان بینک میں جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آف کورس جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جائز ہے. غیر سودی بینک جو مستند شرعی ایڈوائزر کی نگرانی میں اس میں کام کر سکتے ہیں. جی بالکل. سوال ہے فاروق صاحب انگلینڈ سے. دوبارہ آپ نے کہا ہے جی کہ رقم کسی مسجد یا مدرسے میں دے سکتا ہوں فدیہ والی، تو مفتی عمران مجید صاحب نے اس کی بہت اچھے انداز میں وضاحت فرما دی تھی کہ مسجد میں یہ رقم نہیں جائے گی، البتہ مدرسہ میں یہ کسی فقیر کو تملیکاً آپ اس کی ملک میں دے کر یہ صدقہ دے سکتے ہیں، اور اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے، علیحدہ علیحدہ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کا ایک حساب بنا لیں، جیسے آپ جیسے دیتے رہیں اس حساب کو نوٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی اس طرح. اور اسی طرح سے سر جی جو نمازیں گھر میں ادا کی، الیاس صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں وہ واجب الاعادہ ہوں گے صاحب جماعت چھوڑ کے جو گھر میں ادا کی؟ جی نہیں، واجب الاعادہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ثواب بہت کم ملا ہے. جماعت کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملا، مسجد کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملا. تو واجب الاعادہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ بہت بڑے ثواب سے محروم رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے نوافل پڑھے تاکہ اس ثواب کی کسی درجے میں یہ تلافی کر سکے. ٹھیک ہے.
سعد صاحبہ یو کے سے ان کا سوال ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ جو پیمپر باندھتا ہو اگر وہ حج یا عمرے کے لیے جائے تو احرام کی حالت میں جائے گا؟ جی بچوں کا بھی احرام ہوتا ہے اور بچوں کو بھی احرام باندھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صاحب. میرا خیال ہے اب ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے لوگوں کی جوابات، میرا بھی جواب تو انشاءاللہ آپ کا. احرام کی وہ پابندیاں اور اس پہ دم جی نہیں، وہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے بڑے کے لیے ہے، لیکن ادب کے درجے میں بچوں کا بھی ہے. وہ پابندیاں مانے گا بھی نہیں کسی کی، وہ اپنا ظاہر ہے اس کا ایک سسٹم ہے، تو اس پر پابندی لگانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. ناظرین کرام، بہت کوشش ہوتی ہے ہماری کہ مفتیان کرام سے جتنا وقت کھینچ سکیں آپ کے سوالات کے لیے ہم کھینچتے ہیں. دیکھیں آپ کے آج کے جو سوالات ہمارے پاس تھے کل کے وہ پورے ہو گئے، ہم نے لائیو سوال جو ہم لے سکتے تھے وہ بھی لیے. تو انشاءاللہ ہم کل آپ کے ان جو سوالات آج ہمارے پاس آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں، ہم کل انشاءاللہ ان کو ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، یہ نشست آپ کے لیے ہے، یہ مجلس آپ کے لیے سجائی جاتی ہے آپ کے مسائل کے لیے، ان کا حل پیش کرنے کے لیے، اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. پھر بھی اگر آپ کا سوال تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم آپ سے دست بستہ معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. بسا اوقات غلط فہمی ہوتی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ سوال لکھ کر دور ہو جاتے ہیں تو جواب دے دیا جاتا ہے لیکن آپ تک وہ پہنچ نہیں پاتا، یا پھر واقعتاً تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. ہم دونوں صورتوں میں آپ سے معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے ملتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ شب 9:05 پہ، اس امید کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. اللہ حافظ.